बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। दो अहम तरीन स्टोरीज हैं जिसको टॉप है, जिसको हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है अब से ऑनवर्ड, यानी आज सहरी से बाद जो हमले किए गए हैं जी, वो 1000 किलोग्राम वजनी है ईरान की तरफ से। 1 टन, उन्हें कि इससे नीचे नहीं होगा, इससे ऊपर जरूर हो सकता है। और ये बात कोई और नहीं, आईआरसीजी के तर्जुमान बता रहे हैं। मैंने कहा वो अब हो गया, यानी ये एरोस्पेस का जो इनका डिपार्टमेंट है, जो ये मिसाइल्स और ये ड्रोन्स वगैरह फेंक रहे हैं, उनके तर्जुमान ने कहा। उन्हें कहा अब वो दिन खत्म हो गए जो हम लिक्विड बम या उस लिक्विड फ्यूल के थ्रू भेजते थे, नहीं अब सॉलिड है। और 1000, यानी एक मिसाइल जो होगा वो 1000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद के साथ इसराइल के ऊपर हमलावर होगा, या उन मकामात पर हमलावर होगा जहां से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये, मैं इसकी तफसील आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरा जी, गजा का कसाई वजीर दिफा, आपको याद होगा, एक फनी सा करेक्टर है वाला, जो किसी तौर पर भी इस जंग को रुकने नहीं दे रहा था। जी हाँ, उसके मारे जाने की इतलात है, और उसके मारे जाने की इतलादारी वजीर दिफा है इसराइल का, और वो दे रहा है रशियन मीडिया। एक तो वो खबर कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ जिसमें नेतन्याहू का भाई मारा गया, इसको भी वही कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं। तो अब यहां दो जगह से कंफर्मेशन आ गई है, ये वजीर दिफा के हवाले से। बहरहाल इसके अलावा भी कई खबरें हैं जो मैंने आपके साथ रखनी है। सबसे पहले जरा वो लोग जो मुझे मैसेज के थ्रू बता रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार, जी पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि ये 20 दिन के लिए स्कूल ही 21 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, और कल से स्कूल बंद हैं, और 31 तारीख तक ये खुले रहेंगे। तो वाकई ये पेट्रोल वाला मसला है? नहीं सर, ये पेट्रोल वाला मसला नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ज़रूर है कि जनाब पाकिस्तान में एनर्जी की बचत करनी है, इससे गैस की कोई बचत नहीं होनी, सुबह-सुबह नाश्ते सब बच्चों ने करने हैं। पेट्रोल की कोई बचत का वाला नहीं है, ये कुशन सर्टन ज़रूर है। असल मामला है सिक्योरिटी का। पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से। और मज़े की बात, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस 20 दिनों के अंदर-अंदर बहुत बड़े-बड़े कुछ इवेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली अभी जुम्मतुल विदा है, दूसरा यौम अली है, तीसरा यौमुल अक़दस है, बैतुल मक़दस का जो दिन मनाया जाता है, और ये वो बड़े हैं। और इस बात की कंफर्मेशन, सारी बात है इसमें खासकर अहले तशी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है। 21 रमज़ान तो वैसे भी हिस्ट्री है पाकिस्तान में भी, ब्लास्ट वगैरह के हवाले से ये चीज़ें, तो इन मौक़ों पर दुश्मन ज़रा कोई साजिश करने में कामयाब हो सकता है, जिसकी बिना पर एक ये थ्रेट है। दूसरा थ्रेट वो ये है कि तकरीबन 28 अफराद की शहादत भी गले है ना, खामनाई साहब की शहादत के बाद। वो जो 8-9 अफराद थे कराची में, अमरीकी सफारत खाने में, जिसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ, अभी तक नहीं पता चल रहा। इसी तरह इस्लामाबाद की इतलात थी, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बताया जाता है कुछ 27-28 अफराद है। तो यौम अली हो, खामनाई की भी शहादत हो, और बैतुल यौमुल कुदस भी हो, तो ये काफ़ी मैटर करता है। तो उसको सिर्फ पेट्रोल होगा, पेट्रोल वाला मैटर भी, एनर्जी बचाने वाला मैटर भी, लेकिन सिर्फ इसके साथ इसको अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि ये अमरीकी सफारत खाने ने अलर्ट जारी किया है, और आज के लिए किया है। और उन्होंने सफारत खाने ने अलर्ट जारी किया पाकिस्तान में अपने जितने जो सफारती कौंसल है उनके हवाले से भी है, चाहे वो पेशावर में है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो कराची में है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, कि बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने। तो इस बिना पर मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं इस्लामाबाद को, उन जगहों पे तो कोई जुलूस भी निकला जहाँ कंटेनर लगा के बंद किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं अपनी जगह पर, ज़रा इसको भी ज़रा आप जमा खातिर रखें, ताकि आपको ये पता चल जाए। मैंने कहा मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर इसके साथ दे दूँ जी। अब आता हूँ ज़रा उन खबरों की जानिब जिनसे मुतल्लिक मैंने आपको बताना था जी। अ, सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास इस वक्त है उसको सबसे लास्ट में लेते हैं जी। मशरिक़ वुस्ता पर नज़र रखने वालों के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया के रीफ्यूलिंग टैंकर, जी हाँ, अमरीकी फ़ज़ाइया के रीफ्यूलिंग जो टैंकर हैं, टैंकर तैयारे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से निकालकर यूरोप मुंतकिल किए जा रहे हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस ये तैयारे ईरान में बमबारी कार्रवाइयों में मुआवनत कर रहे थे। दूसरी जानिब आज़ाद मुबसरीन ने इस खदशे का इज़हार किया कि अमरीका और इसराइल ज़िच होकर आखिरी चारे के तौर पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। बड़ा कुछ भी आप कह रहे हैं, वॉरहेड वाला हो, ये भी हो सकता है। तो ये खबरें कि सुल्तान एयरबेस से, यानी मुकम्मल तौर पर इनका, अच्छा, मुकम्मल तौर पर इनका बिस्तर गोल हो। अच्छा, सम टाइम में मैं भी थोड़ा सा मिथ है, और नॉट क्लोज टू रियलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग से ही कर रहा है। अरब भी कहते हैं हमारी जान छूट जाए, नहीं तो सर मरियल से मरियल भी हो ना मुल्क, मरियल से जिसकी मर्जी लगा दे यार, आप कौन सा लगा देंगे, वो मालदीव भी कर दें।
اتنا 10 دن آپ کے ملک کے اندر ہوئے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بن رہے ہیں وہاں، تو آپ یار ایک جواب تو دیں. کیوں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب کے مفادات کا تحفظ ایران کر رہا ہے، شاید یہی وجہ ہے. اور اس بات کا یاد ہے میں نہیں، طیب رجب اردوان نے بھی کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے یہ کون کیا کر رہا ہے. وہ آگے چل کے میں آپ کو بتا دوں. یہاں یہ چیز ہے جی. اور یہ خبر ہے جی رائٹرز اور فائنینشل ٹائم دونوں بتا رہے ہیں. فائنینشل ٹائمز اتھینٹک، رائٹرز اتھینٹک، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر واشنگٹن کے ساتھ ہر مالی معاہدے کا جائزہ لے رہے ہیں. ہر مالی معاہدے کا، سب کے سب ایک ہی وقت میں. سر پلے ان کے پڑا نہیں. یہ سانپ کتنا بیٹھا رہا ان ممالک کے اندر امریکہ کہ میں آپ کا دفاع کروں گا. جو حالت کر دی ہے، بندر بنا کے چھوڑ دیا. جو حالت کر دی ہے، کریڈیبلٹی تو فارغ ہی کر دی ہے نا. یعنی اپنے اکاؤں پہ کوئی ٹرسٹ کرے، اپنے بادشاہوں پہ کوئی ٹرسٹ کرے. میں نہیں سمجھتا اس عوام میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو، ایسا بندہ موجود ہو. انہوں نے کہا ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں. فائنینشل ٹائم اور رائٹرز نے تصدیق کی اس بات کی. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر. تو امریکہ کو بہت بڑے بڑے سیٹ بیک لگنے لگے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہے محمد باقر کالیباف، وہ بہت ہی ویل انفارمڈ آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اس جنگ کے لیے نا ایک واضح منصوبہ بنایا تھا. یہ جو امریکہ نے حملہ کیا، ہمیں پتا تھا یہ حملہ کرے گا. ہم نے واضح منصوبہ بنایا تھا اور گزشتہ 10 دنوں میں ہم اسی منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. تمام شعبوں کو ہدایت دی گئی تھی اور جنگ منصوبے کے مطابق جاری ہے. دشمن کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کرے گا اسے اسی کے مطابق جواب دیا جائے گا. اگر دشمن بنیادی ڈھانچے یا انفراسٹرکچر کے خلاف جنگ شروع کرے گا تو ہم بھی فوراً اس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے. آئرن ڈوم و آئرن ڈوم نہیں رہا، ہم جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں. اب ہمیں 12 روزہ جنگ کی طرح بڑی تعداد میں حملہ کرنے کی، جو پچھلے سال ہوئی تھی، بڑے 12 روزہ جنگ کی طرح اب ہمیں بڑی تعداد میں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کم حملے کریں لیکن زیادہ موثر اور زیادہ درستگی کے ساتھ کریں گے. ہم نے عراق میں دیکھا کہ جب امریکیوں نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کارروائی کی تو انہیں پکڑ لیا گیا. اب یہ جملہ ہے، اگر دشمن نے کبھی ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہ خود جانتے کہ ایران کے لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے. انہوں نے کہا نہ وینزویلا ہے، نہ شام ہے، نہ صدام کا باسی نظام باس پارٹی کے حساب سے، نہ ان کا نظام ہے. ہم اپنے منصوبے کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. تل ابیب میں مکمل بجلی بند سر، اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. مکمل بجلی بند ہونے کی اطلاع اسرائیل کے سب سے بڑے پاور سٹیشن اوروت رابین حدیرہ کو نشانہ بنایا جی. اور یہاں کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ نے نشانہ بنایا، مگر بہرحال نشانہ بنا ہے. اوروت رابین 2590 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، جو اسرائیل کی کل بجلی صلاحیت کا تقریباً 19% ہے. یہ بحیرہ روم کے ساحل پر تل ابیب سے 45 کلومیٹر شمال میں واقع اور پورے وسطی اسرائیل گریڈ کو بجلی فراہم کرتا ہے. اس کو ہٹ کیا گیا ہے. ایسے نہیں جنرل محسن رضائی پاسداران انقلاب کے جو جنرل ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم آنے والے دنوں اور ہفتوں میں عزیز ایرانی قوم کے لیے بہت بہتر خبریں لائیں گے. اور اس بات پر زور دے کہ تل ابیب کی فضائی دفاعی نظام دن بدن کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے ایران کے ساتھ جنگ کو عارضی سمجھا تھا اور ہم اس کو کھینچ کے لے گئے 10ویں دن اور آج 11واں دن ہے اور ہم ان کی بجا رہے ہیں بینڈ بہت اچھے سے. بہرحال ایران کی جو نیوی فورس کا رہبر معظم انقلاب اسلامی سید مجتبیٰ خامنہئی کو بیعت کا اعلان، انہوں نے کہا جان دینے سے گریز نہیں کریں گے سر. آذربائیجان کے صدر سید مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے. حزب اللہ نے مجتبیٰ خامنہئی کو مبارکباد پیش کی، مکمل اطاعت کا اعلان کیا ہے. یہ تمام چیزیں تاجکستان کے صدر نے بھی خامنہئی صاحب کو، مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو رہبر معظم بننے پر انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا جی. ادھر نا ایک خبر ہے اور میں آپ کو بتاؤں، کلوز ہوا المیادین سے گفتگو کی ہے جی ایران کے کچھ سینئر آفیشلز نے. انہوں نے کہا ایک اعلیٰ ایرانی سیاسی کہا ہے ایران کا موقف سخت اور فیصلہ کن ہے اور ٹرمپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور سالسوں کے ذریعے جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور عوامی سطح پر جنگ کا دعویٰ سالسوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی پیش کر رہے ہیں. کہ عوامی سطح پر یہ جنگ کا دعویٰ کرے اور سالسوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ بلف ہے کیا ہے، لیکن بہرحال ٹرمپ کی رنگ بازیاں تو پھر آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے. از دا موسٹ انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ امریکہ ایور ہیڈ. بلکہ دنیا کا یہی ایسا ہو جس کا کچھ نہیں پتا بھی 10 منٹ بعد کہے کہ جی میں نے جنگ ختم کر دی، میں چلتا ہوں، یہ اسرائیل کے معاملے میں گھس گیا تھا، ہم نے اپنے گول اچیو کر دی. وہ یہی بول گیا تو یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. بھائی جاؤ پھر گھر جاؤ. نہیں ہے نا سر، ایسا نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والے سالسوں کے ذریعے واشنگٹن
اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ثالثوں کے ذریعے جنگ ختم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. یا تو یہ قطر ہوگا یا یہ عمان ہوگا، جبکہ عوامی سطح پہ اس کے برعکس دعوے کر رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی. اور حزب اللہ نے کچھ دیر پہلے سر تل ابیب پر میزائل داغا، اور جدید ترین میزائل ہے جی. اور اس کو اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے. حزب اللہ نے کچھ دیر پہلے جو تل ابیب پر میزائل داغا وہ حزب اللہ کا جدید میزائل ہے، اور جس کو صہیونی ڈیفنس سسٹم روک نہیں سکا. یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ اس ایرانی صدر کے بیان کی غلط تشریح کی گئی. اگر مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی چھاونی ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو ایران اس ملک میں امریکی دب کو نشانہ بنائے گا، جو کہ بنا بھی رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، حزب اللہ نے مقبوضہ یروشلم کے قریب بیت الشیمش، اس میں ایک جدید یعنی اسرائیلی ریڈار کو لانگ رینج زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلاسٹک میزائل کے ساتھ پن پوائنٹ نشانہ بنایا. اور میزائل لانچنگ کے دوران کوئی سارن یا ڈیٹیکشن فعال نہیں کیا گیا، زمین پر زمین مار کرنے والا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اربوں ڈالر کا ہے جو یہ میزائل کا، یہ پورا ایک ایریا ہے جس کے اندر ریڈارز لگے ہوئے ہیں. لانگ رینج زمین سے زمین مار کرنے والا بنایا جی. اور اس کی تفصیل یہ ہے، مقبوضہ یروشلم میں ہے 300 کلومیٹر فاصلے سے صہیونی دشمن کے اربوں ڈالر مہنگے حساس ریڈار اسٹیشن کو بلاسٹک میزائلوں سے تباہ کیا گیا ہے. یہ چیز ہے جی. اچھا، اب کچھ اور بھی ذرا پورا تھمبنیل بھی آپ کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہے. ان خبروں میں یہ ہے کہ کمانڈر ان چیف کہتے ہیں IRGC کے، انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کو کم از کم 10 سال تک جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہماری اس حوالے سے تیاری ہے. اور سید عباس اراکچی کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا تیل کی قیمتیں دوگنی ہو چکی ہیں 9 دن بعد، جبکہ تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ہمارے تیل اور نیوکلیر سائٹس کے خلاف سازش کر رہا ہے تاکہ مہنگائی کے بڑے جھٹکے کو روکنے کی کوشش کرے، اور ہم ایران مکمل طور پر تیار ہے. ہمارے پاس ابھی بہت سے حیرت انگیز اقدامات موجود ہیں. بہت سے. اور پیوٹن صاحب نے کہا ہے کہ ایران وار ہیز ٹریگرڈ اے گلوبل انرجی کرائسس اینڈ کوشنز دیٹ آئل پروڈکشن ڈیپینڈنٹ آن ٹرانسپورٹ تھرو the Strait of Hormuz could soon come to a complete halt. انہوں نے کہا اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ بہت آگے تک جا رہی ہے ایران کی جنگ. یا تھا جی. اب آ جاؤں میں ان خبروں کی طرف. سر RT رشیا اس نے خبر دی ہے جی، اور باقاعدہ بیپرز بھی لیے میں اس پہ. انہوں نے کہا ایران بومبڈ نیتن یاہوز ہوم، نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا ایران نے. کلڈ ہز بردر. میں نے آپ کو کل سے خبر دی تھی، میں نے کہا میرے پاس ویریفائڈ نہیں ہے. اب RT نے کہا تو میں ویریفائی کر دیتا ہوں. اب میں آپ کو ویریفائی میں نے کہا میرے پاس خبر ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میرے پاس ویریفائڈ نہیں ہے. میں نے آپ کو اس گھر کی فوٹیج بھی آگ لگی ہوئی بھیجی تھی، ساتھ لگائی تھی. انہوں نے کہا ایران بومبڈ نیتن یاہو ہوم، کلڈ ہز بردر. اسکاٹ رٹر کہہ رہے ہیں آن سانزیز افیکٹ، یہ ساری چیزیں ان کا وہی ہیں. انہوں نے کہا اسٹک ہوم آف بین گویر. بین گویر یاد ہے وہ اینک والا؟ ہی از سیریسلی وونڈڈ. اور کیا پتا وہ مری گیا ہو. میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا اسرائیل کے وزراء کے گھروں کو نشانہ بنایا بنکروں کے اندر. اگر میرے جملے آپ کو یاد ہیں، اب یہ کنفرمیشن ہو رہی ہے. اب کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ ان کو بنکروں کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا، اور کچھ نہیں پتا وہ کہاں گئے. تو اب یہ تصدیق ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ریٹر اچھا BBC کلیم ہی واز ان اے کار ایکسیڈنٹ. تو ریٹر کہتا ہے ہز ہوم از آن فائر، مے بی ہی کریشڈ ہز کار انٹو ہز ہاؤس. سر مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے، مجھے سے یاد ہے اس نے کتے کی طرح کھانا دیا تھا فلسطینی قیدیوں کو جب رہائی ایکسچینج ہو رہی تھی. اور یہ بار بار کہتا تھا کہ نیتن یاہو نہ بھی مانے تو میں نے کسی طور پر غزہ کے ایک ایک چپے کو خالی کر دینا ہے. تو بڑے نجاست والے جملے بولتا تھا یہ. RT نے کہا تو میرے تھوڑے دل کو بھی سکون ہے. میں نے کہا چلو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جی. اور مزیدار سنے خبر جی. IRGC کا ایروسپیس فورس کمانڈر موسوی ہے، یعنی جو یہ ڈرونز اور یہ میزائلز کو کور کر رہے ہیں نا. انہیں کہا فرام ناؤ آن نو میسائل ود دا وار ہیڈ لیٹر دین 1 ٹن ول بی لانچڈ. کوئی بھی ایسا میزائل اب آج کے بعد نہیں بھیجوں گا جو 1000 کلو دھماکہ خیز مواد سے کم ہو اسرائیل کی طرف. انہوں نے کہا دا ویو لینتھ آف دا لانچز اینڈ دا ویو لیول ول انکریز. یہ بڑھ سکتا، کم نہیں ہو سکتا. اینڈ دیئر رینج ول بیکم براڈر.
تو یہ تھرا دینے کے لیے کافی ہے، کافی تھرا دینے کے لیے. باقی اس تمام سچویشن کو جس طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں طیب اردگان، وہ بھی دیکھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں نو ون شوڈ میک، طیب اردگان خطاب کر رہے تھے اپنی پبلک سے، انہوں نے کہا نو ون شوڈ میک مس کیلکولیشن، نو ون شوڈ فال انٹو دا ٹریپ آف اے زائنسٹ مسکر نیٹ ورک دیٹ سیکس ٹو پٹ بردر اگینسٹ بردر. انہوں نے کہا اسرائیل کی سازش سے متعلق کوئی کنفیوژن میں نہ آئے، کوئی مس کیلکولیٹ نہ کرے کہ وہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانا چاہتا ہے. یہ جو میزائل مارے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے مارے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے. انہوں نے کہا ویلکم دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی آور بردرس، انہوں نے تشریح کی ہے، انہوں نے کہا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ان دا عراقی کردش ریجن اینڈ سنسیئرلی بلیو دیٹ دے ول ناٹ فال آف دس گیم. یہ ہاریں گے نہیں اس گیم میں، یہ انہوں نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. ادھر ٹرمپ صاحب کی باتیں کروں نا تو وہ کہتے ہیں جی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ جو ہے نا، اف ہی ریفیوزز یو ایس ڈیمانڈ اینڈنگ ایران نیوکلیر پروگرام، اس نے کر دیا تو بچ جائے گا. یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے. اس کی تو باتیں ہی سنو، مگر بحث کرنی تو ہے، سپر پاور کا صدر ہے، بدقسمتی سے صحیح لیکن ہے تو صحیح نا. ادھر یو کے نے بھی ہولڈ کر دیا جی اپنا ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، انہیں کام نہیں بھیج رہے کیونکہ کل پیوٹن نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ہم جنگ جیت چکے تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا باپ کی ضرورت نہیں، ہم بھیج بھی نہیں رہے، یہ نیٹو کے اتحادی ہیں اسی جگہ پہ ہی ہے، تو ہم کسی قسم کا نہیں بھیج رہے. انہوں نے کہا کلیئر رکھیں اس بات کو، یہ فائنینشیل ٹائم اس کو کنفرم کر رہا ہے. اچھا جی 10 سال کے حوالے سے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ٹرکش نے کہا وی ڈو ناٹ ایکسپٹ دا مڈل ایسٹ بینگ پٹ بیک آن دا آپریٹنگ ٹیبل جسٹ اٹ واز اے سینچری اگو. طیب اردوغان کہتے ہیں ہم نے دوبارہ 100 سال پرانا مڈل ایسٹ کو نہیں لے کے جانا، ہمیں پتہ ہے ہمارے خلاف کون سی سازش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ایران سے متعلق، انہوں نے کہا ان دا اٹیکس دیٹ ہیو ناؤ انٹرڈ دیئر 10th ڈے، 10ویں دن میں داخل ہو گیا ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے. نکلی 1500 ایرانین ابھی تک جان دے چکے ہیں اور 300 بچے اس کے اندر جان دے چکے ہیں. انہوں نے حملہ کرنا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم بن کیا رہی ہے جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی. پہلے ٹرمپ کیا کہتا ہے میرے دماغ میں مشتبہ صاحب کے علاوہ بھی کوئی ذہن میں ہے. چلو بھائی اپنی خواہش پوری کر لو. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.